बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। क़ल्लात बलूचिस्तान से कुछ अफसोसनाक इत्तलात हैं। एक बड़ी ख़बर आ रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद से, और कुछ वाक़यात हुए हैं। फ़ोर्सेस की कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और एक तश्कील के हवाले से बताया जा रहा है। और तश्कील आपको पता है कि जब मिलिटेंट्स एक बहुत बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं या ये सरहद पार करते हैं, सरहद पार दरअंदाज़ी होती है, तो फिर जब तश्कील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ये समझा जाता है कि जी एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स के साथ झड़प हुई है या उनको मारा गया है। तो ऐसी ही ख़बर शुमाली वज़ीरिस्तान से आ रही है, और दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने रद्द अमल दिया है इस्तांबुल में जो एक तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया था गुज़िश्ता रात, और उसमें ये बताया गया था कि 6 नवंबर को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं ये दोबारा होंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल सामने आया है। कुछ वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ हैं, ये भी आपके सामने रखने हैं। और मैं सबसे पहले आपको तोरखम सरहद के हवाले से बताऊं कि इसके हवाले से बताया गया है कि ये सरहद आज खोली जा सकती है। आज 1 नवंबर है, और इस महीने का आगाज़ अफ़गान महाजरीन के लिए, उन अफ़गान महाजरीन के लिए एक ख़ुशी की ख़बर है। ये एक इत्मीनान बख्श ख़बर है जो रवाना हुए थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग से पहले, पंजाब से, चित्राल से, सिंध से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और इनका ख़्याल था कि ये बहुत आराम से अपने वतन वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब ये जंग छिड़ी तो फिर इनको रुकना पड़ा। इनको खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ मकामात में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात में रुकना पड़ा। लेकिन ये बताया गया मुझे, आज मैं गया था ज़िला खैबर, कबाइली ज़िला है, और वहाँ पे जिन अफ़गान महाजरीन से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि पंजाब में उनको कहीं भी रुकने नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि उनको पंजाब में बताया गया कि जी आप अगर इंतज़ार भी करते हैं सरहद के खुलने का, तो ये इंतज़ार आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 या 3 विद होल्डिंग कैंप्स जो हैं ये कायम किए गए हैं इस मकसद के लिए कि अगर इन अफ़गान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन होगी, जो वापस जा रहे हैं इनकी बायोमेट्रिक होगी, तो अगर 2-3 दिन तक इनको रुकना पड़े तो फिर इनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त हो, इलाज का बंदोबस्त हो, वाशरूम वगैरह का बंदोबस्त हो। ऐसा कोई बंदोबस्त इन हज़ारों अफ़गान महाजरीन के लिए मैंने नहीं देखा कि जो वापस जाना चाह रहे थे। अब ख़बर यह है कि 1 नवंबर से आर्ज़ी तौर पर इस तोरखम सरहद को खोला जा रहा है। ये तिजारती मकासद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये अफ़गान महाजरीन जो हैं ये अपने वतन वापस जा सकें। होना चाहिए था, बहुत पहले ये फ़ैसला होना चाहिए था। सीज़ फायर जब हुआ, जब वो वजह ख़त्म हो गई जिसकी वजह से सरहद को बंद कर दिया गया था, यानी जंग थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो जब सीज़ फायर हो गया तो अब ये होना चाहिए। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज की तारीख़ में ये सरहद जो है ये खोली जा रही है। आज खोली जाएगी या फिर ये कल खोली जाएगी, ये आज ज़ाहिर है कि जब दिन चढ़ेगा। और चूँकि मैं इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि जो सरहदी हुक्काम हैं उनको कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि जनाब जो दोनों ममालिक हैं इनके माबैन मुज़ाकरात हुई है, और ये जो इक़दाम है यानी सरहद को खोलने का, तो ये वो सालिस ममालिक यानी कतर और तुर्की, ये इनकी खसूसी इंसानी हमदर्दी की दरख्वास्त पर जो है ये फ़ैसला किया गया है। अच्छी बात है अगर ये सरहद जो है ये खोली जाए। पेशावर में जो अफ़गान कौंसल जनरल हैं हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी ताहिर ख़ान को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि जब तक रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाते, अफ़गान महाजरीन की वापसी का जो अमल है इसको आर्ज़ी तौर पर रोका जाए। एक बड़ा मुतालबा इनकी तरफ से सामने आया है। और ये जो जिन वाक़यात के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ वो एक अफसोसनाक जो वाक़या है वो क़ल्लात से सामने आया है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये ख़बरें आ रही हैं, लेकिन बताया गया है कि जी 2 रोज़ में फ़ोर्सेस पर क़ल्लात में सिर्फ ये तीसरा हमला है, और जिसमें ये बताया गया है कि मुतअद्दिद जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की गाड़ियां हैं वो तबाह हो गई हैं,
اور اس میں 6 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں، جن میں 2 SSG کمانڈوز بھی شامل ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی پوسٹ کے لیے راشن لے کے جا رہے تھے۔ کوئٹہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ سخت سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس کو معطل رکھا گیا، اور یہ جو قلات کے علاقے ہیں، یہ بورکند ہے، شیخیڑی ہے، منگچر ہے، یہ ان علاقوں میں یہ واقعات جو ہوئے ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، خصوصاً BLA، یہ پاکستانی فورسز کے اوپر حملے کرتی ہیں، اور باقی بھی تنظیمیں یہاں پہ سرگرم ہیں۔ تو یہ افسوسناک واقعات جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ بلوچستان سے آ رہی ہیں، اور بلوچستان ہی کے حوالے سے ایک خبر ہے ہرنائی کی کہ سیکیورٹی فورسز نے کالعدم TTP کے ایک کمانڈر سمیت 5 ملیٹنٹس کو مارا ہے۔ یہ لیوس حکام نے بتایا ہے میڈیا کو، اور یہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اور یہ بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ جو BLA کے لیے IED تیار کرنے اور تربیت دینے والا ایک TTP کا کمانڈر تھا سیف اللہ، اس سمیت 5 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع اس خبر میں دی گئی ہے۔ یہ واقعہ اور میں دفتر خارجہ کا جو رد عمل ہے یہ بھی میں آپ کو پورا بیان جو ہے دفتر خارجہ کا یہ سناؤں گا، لیکن کچھ جو واقعات ہوئے ہیں یہ بھی سرسری اور کوئکلی میں آپ کو بتاؤں۔ حوید بنو کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک پولیس اہلکار کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، مقامی جو ملیٹنٹس ہیں پاکستانی، پھر لوگ اٹھے اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اور انہوں نے مقامی جو ایک ملیٹنٹ ہے اس کے والد اور بھائی کو حراست میں لے لیا، اور بتایا کہ جب تک مغوی پولیس اہلکار جو ہے بحفاظت واپس نہیں آ جاتا گھر، یہ اس ملیٹنٹ کے بھائی اور والد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اچھا جناب، یہ واقعات، اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بنو میں جو ایک واقعہ اور ہوا ہے، ایک پولیس اہلکار پر فائرنگ ہوئی ہے، اس میں ایک جو پولیس اہلکار ہے وہ محفوظ رہا، جبکہ ایک شدت پسند کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زخمی ہوا ہے۔ یہ تانہ ککی کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ کانسٹیبل کا نام پیر عباس بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ جو ملیٹنٹ زخمی ہوا ہے اس سمیت باقی جو حملہ آور تھے یہ فرار ہو گئے ہیں۔ لکی مروت کے علاقے تختی خیل نظردین اڈا میں شدت پسندوں نے ایک ٹیلی فون ایکسچینج کی عمارت کو IED سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، وہ جو ایک تانہ حوید کی حدود میں بتا رہا تھا، اس پولیس اہلکار کا نام شفیع اللہ بتایا گیا ہے، جو اس سے پہلے بھی 2 ماہ قبل جو پیسکو کے 5 ملازمین تھے ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا، جن کی رہائی کے بدلے جو ہے وہ تاوان مانگا گیا تھا۔ پنجگور بلوچستان سے خبر ہے، سیکیورٹی فورسز نے کالعدم TTP کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا، اس کا نام قاسم بتایا گیا ہے۔ اچھا، اور بلوچستان کا علاقہ لورالائی، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، 8 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے، BLA سے جن کا تعلق ہو۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کوئی 2 درجن کے قریب ملیٹنٹس جو ہیں یہ شمالی وزیرستان میں سپینوا کے علاقے میں مارے گئے ہیں، اور یہ وہ تشکیل کے لوگ ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ یہ تقریباً 24 کے لگ بھگ تعداد بنتی ہے۔ پہلے یہ جو خبر ابتدائی طور پر آئی تھی یہ 18 ملیٹنٹس کے حوالے سے آئی تھی کہ 18 سے زیادہ ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اچھا، وادی تیرہ ضلع خیبر کا علاقہ ہے، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو مارا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گاڑی میں سوار ملیٹنٹس نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 ملیٹنٹس مارے گئے، جن کی لاشیں بھی باقاعدہ طور پر تحویل میں لے لی گئی ہیں، اور ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ مومند انبار کا علاقہ ہے، یہاں پہ 3 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ 2 ملیٹنٹس کا تعلق افغانستان کے صوبہ غزنی سے ہے۔ ان میں عبدالستار عرف علی، ظفر خان عرف زبیر سکنہ غزنی، اور اسد اللہ ایک تیسرے ملیٹنٹ کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ جناب واقعات، افسوسناک واقعات، کچھ فورسز کی کارروائیاں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی۔ آخر میں میں صرف دفتر خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے
طاہر اندرابی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ 6 نومبر کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کا نتیجہ مثبت برآمد ہوگا۔ انہوں نے ہفتہ وار پریس بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان مصالحتی عمل میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کی شام استنبول میں ثالثوں کی موجودگی میں اختتام کو پہنچا۔ پاکستان نے 25 اکتوبر سے شروع ہونے والے استنبول مذاکرات میں خوشدلی اور مثبت نیت کے ساتھ شرکت کی۔ مذاکرات ابتدائی طور پر 2 دن کے لیے طے کیے گئے تھے، تاہم طالبان حکومت کے ساتھ باہمی اتفاق رائے سے معاہدے تک پہنچنے کی سنجیدہ کوشش میں پاکستان نے بات چیت کو 4 دن تک جاری رکھا۔ ویسے یہ معاملہ جو ہے 5ویں دن تک چلا گیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے طالبان حکومت سے مثبت انداز میں بات چیت کی، مگر اپنی اس واضح پوزیشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان مزید کسی کشیدگی کا خواہاں نہیں، لیکن طالبان حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے اور پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کرے۔ طاہر اندرابی نے بتایا کہ گزشتہ 4 سال سے پاکستان افغان طالبان سے مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن اور مؤثر کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا طالبان حکومت کو ملیٹنٹس کی اعلیٰ قیادت کی افغانستان میں موجودگی سے متعلق قابل تصدیق معلومات فراہم کیں، تاہم ماضی میں بار بار یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ اکتوبر میں افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال حملے کیے گئے۔ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزیوں کا بھرپور جواب دیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر اقدام اٹھائے گا۔ پاکستان 6 نومبر کے مذاکرات میں مثبت نتیجے کی امید رکھتا ہے۔ انہوں نے قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو بھی سراہا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کابل میں افغان طالبان کی حکومت نے کالعدم، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی اپنی سرزمین پر موجودگی کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکام نے ان تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے لیے مختلف جواز پیش کیے۔ افغان سرزمین پر دہشت گرد عناصر کی موجودگی پاکستان کی سلامتی سے متعلق خدشات کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 4 سال سے افغانستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اسلام آباد نے کابل کے ساتھ مذاکرات میں احتیاط پر مبنی امید کا رویہ اپنایا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم غیر معمولی طور پر پر امید نہیں، لیکن سفارتکاری میں امید برقرار رکھنا پیشہ ورانہ تقاضا ہے۔ امید ہماری سفارتی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہے۔ جب ان سے طورخم بارڈر کھولنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں جو ہے کوئی معلومات نہیں ہیں اور کوئی اطلاع نہیں ہے، اور کہا کہ یہ معاملہ وزارت داخلہ سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مقیم پاکستانی شہریوں، تاجروں اور کاروباری افراد سے رابطے میں ہیں۔ تاجروں کو براہ راست پروازوں کے ذریعے واپسی کا اختیار حاصل اور واپسی کے خواہش مند افراد کی تعداد کے تعین پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد معلومات ملیٹنٹس کی افغانستان میں موجودگی سے متعلق طالبان حکومت کے ساتھ شیئر کی ہیں، مگر ماضی میں متعدد یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جناب اس معاملے کے حوالے سے پوری ایک تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، اور اس معاملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے عزائم کیا ہیں اور ان مذاکرات کا جو مستقبل ہے، یہ اس حوالے سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو بیان جاری کیے جاتے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے، ہونا یہ چاہیے کہ پازیٹیو قسم کے بیانات جاری کیے جائیں، آگ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے عوام نے، میں بار بار کہتا ہوں، ان دونوں ملکوں کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں ترقی کرنی ہے، ایک دوسرے کو دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے یا پھر دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ 6 نومبر میں کم دن ہیں، یہ جب دوبارہ بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔